अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज़ ख़ान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आज के दिन के हवाले से 27 रजब के हवाले से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। 27 रजब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने आप से मुलाकात का शरफ़ बख्शा और आपको 7 आसमानों की सैर कराई और आसमानों पे लेते हुए अपनी जो कायनात थे उसके मुशाहिदे करवाए और उसमें क्या क्या उन्होंने उनको वो सारी चीज़ें दिखाई और कौन सी सवारी उनको भेजी जिस सवारी के ऊपर सवार होकर उन्होंने इन 7 आसमानों की सैर की और उनको किन तहाइफ से नवाजा गया। बेसिकली 27 रजब शब मेराज की रात। और दुनिया, हम अगर अपने मुल्क के हवाले से बात करें, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से बात करें, तो मुल्क के हवाले से बताती चलूँ कि मसाजिद में चरागा किया जा रहा है, बहुत सारी महाफिल का इनेकाद किया गया है। लोग अल्लाह के रसूल की बात करें, जगह जगह पे बातचीत का सिलसिला, महाफिल का सिलसिला जारी है। और इसमें कौन सी इबादत करनी चाहिए और ये इबादत के फ़ज़ाइल क्या हैं, उनकी फ़ज़ल और करम हमारी ज़िंदगियों पे कैसे पड़ता है और हम इससे सीखते क्या हैं। शब मेराज के हवाले से जब भी बात करते हैं तो हम इसके ऊपर सेमिनार्स को भी हमने देखा है। जब हम जो मुसलमानों की और एक जब महाफिल मुनक़्क़िद की जाती हैं तो हम उसमें मेराज के वाक़े का ज़िक्र ज़रूर करते हैं और इस मेराज के वाक़े के ज़िक्र से हम अपनी तरबियत किस तरह से कर सकते हैं और इसको कैसे आगे लेके चल सकते हैं। बेसिकली हम आज इसी पे बात करेंगे। तो शब मेराज है जो आप सबको भी मुबारक हो, हमारे मुल्क में ज़ोर शोर के साथ मनाई जा रही है। इसका ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मसाजिद में जो महाफिल का इनेकाद होता है उसमें एक ख़ास पैगाम को सामने रखा जाता है और उसके पैगाम के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएँ की जाती हैं, मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएँ की जाती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये कि इंसान को अपनी ज़ात के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़ात को हिदायत दे ताकि मैं एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बन सकूं। और शब मेराज के वाक़े से मैंने क्या सीखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई 7 आसमानों पर और 7 आसमानों पे ले जाया गया और बुराक पे सवार होकर अल्लाह ताला ने उनसे अपनी मुलाकात का शरफ़ बख्शा। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ़ कराती चलूँ। मेरे साथ साथ सैयदा शीरीं ज़ैदी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही अच्छी फ़हम के साथ और ज़ुबान के अंदर इतनी मिठास है कि शीरीं कहना फिर उनके लिए गलत ना होगा। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं और इनकी ज़बान में भी और इनकी तालीम, मैं तो उसको तालीम कहती हूँ जो इनसे मैं लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? ठीक ठाक। आप दोनों को बहुत खुश आमदीद यहाँ पे और मुबारक भी हो इस रात के हवाले से जिस रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई, 7 आसमानों की तहाइफ दिए गए, उन तहाइफ के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ, फिर मुशाहिदात की एक दुनिया थी, एक ऐसा समंदर था जो मुशाहिदात का जो खुलता चला गया। जब हम कभी सोचते तो हमें झुरझुरी आ जाती है। मुझे अभी भी मेरे गूज़ बम्स हो रहे हैं कि मैं अगर उस हवाले से सोचूं। लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए तो ये है, लेकिन एक ऐसा है हैरत का एक वाक़या है जिसको इंसान सोचता है तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हम उठ जाएं, जाग जाएं, अपनी उंगली को दांतों तले दबा देते हैं इस वाक़े के जब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे शुरू करूंगी, मुझे थोड़ा सा इस वाक़े के फ़िक्रिया पहलू की तरफ ज़रा रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। उज़्मा, मेराज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मोजज़ा है जी। अल्लाह पाक ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता किया, जबकि 1,24,000 या कमो बेश 1,44,000 अम्बिया को मेराज अता नहीं हुआ। ये सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। और मेराज का माना है बुलंदी जी। मेराज उरूज से निकला है, उरूज कहते हैं बुलंदियों को, कि हुजूर को बुलंदी अता की गई। और वो बुलंदी भी ऐसी कि 7 आसमानों से भी ऊपर ले जाया गया, वहाँ तक जहाँ आप देखें सैयदुल मलाइका की परवाज़ ख़त्म होती है, वहाँ से सरकार के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील अमीन का एंड हो जाता है। वो कहते हैं, फ़ारसी के एक शायर ने कहा कि अगर मुए यकसर बरतर परम फ़रोग़े तजल्ला बिसोज़त परम, कि यहाँ से आगे अगर एक बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पर अल्लाह की तजल्ली से जल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान और उससे आगे मकाम शुरू होता है सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आका नामदार उससे आगे जा रहे हैं, उससे आगे की मंजिलें तय कर रहे हैं। और ये
واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہاں پہ تو اس طرح ہے کہ جیسے ٹائم کو اللہ پاک نے روک دیا. جی بالکل، کائنات سمٹ گئی، ٹائم روک دیا. اور وہ کتنی، اگر ہم اس کی لمبائی، اس کی لینتھ کا ذکر کریں تو وہ اس کی جو وہ لاتعداد تھی، اور براق پہ سوار ہو کے وقت وہیں پہ تھما رہا. ہمارا ہے اس میں. بلکہ میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ فلسفی آف گریس، یعنی یونان کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، کہ آپ 500 سال تک پیدل چلیں تو آپ آسمان تک پہنچیں گے. پھر ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت، 1000 سال تو یہی ہو گئے. پھر 500 سال دوسرے آسمان تک کا فاصلہ، پھر اس کی موٹائی 7 آسمانوں سے گزار کے پہنچے. کیا بات ہے. اسی طرح سے میں شیریں آپ کی طرف آؤں گی. بہت یہ جو ایک اس کو کہتے ہیں نا فلسفے پہ تو ہم بات کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ مجھے صرف یہ بتائیں، آپ بڑا اچھا جو نریٹ کرتی ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہے. میں کہانی کی طرف آتی ہوں تو آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ تھوڑی سی ان مصروفیات کے حوالے سے بتائیے گا کہ نبی کریم کی کیا مصروفیات تھیں جب یہ معراج کا واقعہ ہوا اس سے پہلے، اور کس طرح سے ان کو اس کی دعوت دی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں معراج النبی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور تمام امت مسلمہ کی خدمت میں معراج النبی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مناسبت جو ہمارے اعتبار سے 27 رجب کی ہے وہ عید مبعث ہے، یعنی وہ دن جو بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے. تو میں تھوڑا سا اسے بھی ایلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں. اس اعتبار سے اگر بعثت کا مطلب سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ یہی ہے کہ آفیشلی جو اعلان رسالت تھا، یعنی ایک تو وہ طریقہ تھا نا جو رسول اللہ مخفی طور سے تبلیغ کرتے رہے اپنے کردار کے ذریعے سے، لیکن ایک وقت وہ آیا اور وہ آج ہی کا دن تھا، یعنی 27 رجب کی تاریخ تھی کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا. اور یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی عید سے تعبیر کی جاتی ہے، اور یہ عید ہے تو تمام عیدیں ہیں، اسی لیے کہ یہیں سے قرآن کا نزول ہے، یہیں سے آیات الہی کا نزول ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے اس کے فلسفے کی، ہم اس پر بھی بات کریں گے معراج پر انشاءاللہ. لیکن مقصد بعثت کو جس طرح سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے نا، آپ جا کر دیکھیے سورہ آل عمران کی آیات، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے بے تحقیق مومنوں پر ایک احسان کیا ہے. یعنی تم اس قابل تھے ہی نہیں، یہ ہمارا احسان ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو یہ تم پر ہمارا احسان ہے. کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. اور اس سے پہلے تم کیا تھے، یعنی بعثت سے قبل آپ دیکھیے قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. یعنی آج لوگ سوال کرتے ہیں نا دین نے ہمیں کیا دیا ہے، اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے. اسلام پابندیاں لگاتا ہے. آپ مقصد بعثت رسالت مآب اٹھا کر دیکھیے قرآن مجید نے بہترین انداز سے اس فلسفے کو بیان کیا ہے کہ بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی پچھلی زندگی دیکھو کیسے گزار رہے تھے. تہذیب نہیں تھی، تمیز نہیں تھی، تمدن نہیں، کلچر نہیں، ادب و آداب نہیں، کہ تمہیں سکھانے والا کوئی اور نہیں. ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور جہاں تک معراج کی بات ہے تو معراج رسول اللہ کا ایک ایسا معجزہ کہ میں کیا بیان کروں، کہ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. یعنی آپ آسمانوں پر جائیں تو آسمان فخر محسوس کریں، آسمان آپ کے جانے سے بلندی محسوس کریں، اور سدرۃ المنتہا کو اپنے اوج اور جلوت کا احساس اس وقت ہو کہ جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچ جائیں. اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا، یہ جو حکمت اور فلسفہ پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ یہی ہے جو خدا نے خود قرآن میں بیان کیا کہ پاک اور منزہ، سورہ اسراء کی آیت ہے، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو کہاں؟
مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بلندیوں تک کیوں؟ تاکہ پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر اس کے بعد 7 سمندروں سے ہوتے ہوئے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن کیوں؟ اس کا فلسفہ اور حکمت جو قرآن نے بیان کی وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں اور اپنی وہ عجائبات کے جلوے اپنے نبی تک پہنچائیں۔ اور یہ تو روایت، کیا یہ مجھے یہ بھی بتائیے گا، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں اس واقعے سے پہلے کی صورتحال جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ماحول تھا اور نبی پاک کی زندگی میں اس وقت نزول وحی کا ہو چکا تھا یا اس کے بعد ہی ہوا؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے کہ معراج صرف ایک مرتبہ پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ 120 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہیں، اور بعثت کے بعد کے بارے میں روایتیں ہیں، اور اس طرح سے بھی روایت ہے کہ 10واں سال، 11واں سال، 12واں سال، اس اعتبار سے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، مدینے میں ایک مرتبہ اور مکے میں کئی مرتبہ۔ تو اس کو پھر کس طرح سے جانا اور یاد کیا جاتا ہے؟ میں مفتی صاحب آپ سے جانوں گی، جیسے شیرین نے بڑی اچھے وضاحت کے ساتھ فلسفہ بیان کیا، معراج کے 27 رجب کو، جو کہ ایک بہت ہی ہم سب کے لیے ایک بہت ہی ایسا واقعہ، نبی پاک کی ملاقات میرے رب سے، کیا زبردست کیا ماحول ہوگا، اور کس قسم سے پھر ہم اس کے بعد کے اس بات کو کہ معراج بار بار ہوئی، ذرا آپ بھی اس کو فصاحت سے بیان کریں۔ میں اصل میں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ابھی جو آپ بات پوچھ رہی تھی کہ اس سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ حالات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا، اور آپ کی تمام اولادیں سوائے ایک کے حضرت ابراہیم کے، وہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ آپ ساتھ تھیں، شاب ابی طالب میں آپ کو نظر بند کر دیا گیا تھا، اور وہاں ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں نے مٹی کھا کے، پتے سوکھے ہوئے کھا کے گزارا کیا۔ تو ان مشکلات کے بعد بی بی خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے چاچا حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے، اس سال اتنی پریشانیاں آئی ہیں، اتنے غم آئے ہیں کہ یہ تو پریشانیوں کا سال رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا دل بہلانے کے لیے، ان کو آؤٹنگ کروانے کے لیے، جیسے ہم لوگ پکنک پہ جاتے ہیں، ان کا لاڈ لڈایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاڈ اٹھایا کہ چلو آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس، تمہارے ناز اٹھانے ہیں میں نے، اور تمہیں میں نے سیر کرانی ہے آسمان اور دنیا کی، اور اپنے جو ہے عجائب دکھانے ہیں۔ اس میں ایک روایت کے مطابق آپ اپنے گھر میں تھے، ایک کے مطابق آپ اپنی کزن بی بی ام ہانی کے ہاں تھے، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سگی بہن تھی، اور ان سے آپ کو بڑا تعلق تھا، آپ کو ان سے بڑا تعلق تھا۔ تو آپ وہاں آرام فرما رہے تھے، تو وہاں آپ کو آ کے جگایا گیا۔ تو آپ کو جگانے آتے ہیں سید الملائکہ، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امی ہیں۔ آپ نے آ کے پیار سے آپ کے پاؤں مبارک پر اپنے پر سے ہوا دی، تو سرکار بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ گئے، براق پیش کیا گیا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ والی بات ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، ورنہ یہ اتنا وسیع واقعہ ہے کہ یہ بیان کرنے لگیں تو ہمیں بہت ساری نشستیں درکار ہیں۔ تو سواری پیش کی گئی، آپ کا شق صدر ہوا، آپ کا آپریٹ کیا گیا، آپ کے دل کو شق صدر، سینہ آپریٹ ہوا، اس کے اندر جواہرات بھرے گئے، آپ کے دل مبارک کو مزین کیا گیا۔ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عام بندہ تو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایک ہلکی سی تجلی اگر تم برداشت کر لو گے پھر مجھے دیکھ لینا۔ تو وہ ہلکی سی تجلی یہ تھی کہ کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا تھا، وہ ایک ہلکی تجلی برداشت نہیں کر سکے تھے، اور سرکار نے تو اللہ سے ملاقات کرنی تھی اور بار بار اللہ کے پاس جانا تھا۔ وہاں آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، رمضان کا تحفہ ملتا ہے، آپ واپس آتے ہیں چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مشورہ دیتے ہیں آپ دوبارہ جائیں، کمی کروائیں، تو 9 چکر آپ کے تقریباً لگے آنے جانے میں، بار بار جو تھا، اور انہوں نے اتنی نمازیں، اور اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ جگہ جہاں عام کوئی بندہ آ نہیں سکتا، عام کیا خاص کوئی آ نہیں سکتا، وہاں اگر کوئی بار بار آ جا سکتا ہے تو وہ میرا
محبوب ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے. اسی طرح جیسے ساری دنیا سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ عرش و فرش جو ہے وہ اس سے بھی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح اللہ کے بعد تمام کائنات سے بلند مقام والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو یہ بھی دکھانا تھا. تو یہاں اس میں سے میں ایک بات اور نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، ابھی بعد میں جو ہے اسٹارٹنگ کی طرف پھر آئیں گے کہ وہاں جب پہنچے تو ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں خلا ہی خلا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مقام سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل امی کا اینڈ ہو گیا. اچھا. اب آگے آپ اکیلے تھے. ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، تو وہاں پر قرآن کی تلاوت سنائی دی. قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی تھی اور وہ آواز تھی حضرت ابو بکر صدیق کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور پوچھا کہ ابو بکر آپ یہاں کیسے؟ تو ندا آئی کہ اے حبیب یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کی آواز ہم نے ابو بکر کی آواز جیسی پیدا کی ہے، اس لیے کہ آپ کو اس کی آواز سے انسیت ہے اور اس کا کام صرف آج کے دن تلاوت کرنا تھا. آپ نے بہت اچھے مفتی صاحب ابھی جیسے کہ بتا رہے تھے، واقعہ اتنا کوئی ایسا لگتا ہے کوئی مافوق الفطرت بات ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ اس طرح کا ایک خوبصورت واقعہ ہے جس کو انسانی فکر اس کی قید میں نہیں آتا وہ. تو آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں اور یہ کہیے کہ فلسفہ اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں، اور پھر فلسفے کی جو کرکس تھا وہ کہاں پہ پہنچا تھا، ملاقات دو محبوبوں کے درمیان. کیا بات ہے، اور کیا آپ نے سوال چھیڑ دیا ہے. اور یہاں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ واقعاً ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ابھی جیسے مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سیر و سلوک کی منازل تھیں اور اپنے حبیب کو سیر کے لیے بلایا. تو ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ امام ہفتم سے ہے، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پوچھا گیا، اور یہاں پہ عقائد کی بھی بہت ایک بحث ہے نا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کیا ضرورت تھی کہ اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلاتا ہے. یہی سوال امام ہفتم سے کیا گیا کہ اللہ جب ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر جگہ سے یکساں انسان کو دیکھ رہا ہے تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو آسمان کی بلندیوں پر کیوں بلایا؟ تو امام ہفتم نے جواب دیا اس لیے کہ آسمانوں پر خداوند عالم کے جتنے ملائکہ ہیں وہ چاہتے تھے کہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں. اس دیدار کی خاطر طلبگار تھے اور بے قرار تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی گئی، اور وہی جیسے بیان کیا گیا کہ جناب ام ہانی سلام اللہ علیہ کا گھر تھا جو جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، اور آپ نے ان کے گھر سے معراج کی ہے اور پھر اس مقام پر پہنچے ہیں تمام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اور سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر. اور پھر اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دو جیسے سورہ نجم میں بیان کیا کہ عبد اور معبود کے درمیان یعنی وہ فاصلہ ہو گیا کہ اب جو ہے اتنی زیادہ یعنی اتنی زیادہ قربت کا عالم ہو گیا کہ خدا نے اسے ایسے تعبیر کیا کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ جو تعبیر ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اللہ جسم اور جسمانیت نہیں رکھتا. یہ جو خداوند عالم نے کیا کہا ہے کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، تو عرب میں ایک دستور تھا، اور وہ دستور یہ تھا کہ جب بھی عرب یعنی 2 قبائل آپس میں بیٹھتے تھے اور اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ زیادہ دوری نہیں ہے بلکہ قربت ہے، تو اس قربت کے لیے 2 کمان لے کر آتے تھے اور ان 2 کمان کو باہم ملاتے تھے، اور ملانے کے بعد اس پر ایک تیر رکھا جاتا تھا جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان دوری نہیں ہے بلکہ قربت ہے، اور یعنی ہم ایک دوسرے کی پناہ میں ہیں. یعنی جب خداوند عالم اس جملے کو قرآن مجید میں اس آیت کو پیش کرتا ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اتنی زیادہ قربتیں تھیں، تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ شاید کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہوں میں آ گیا گویا ایسا ہے کہ رب العالمین کی پناہ میں آ گیا، یعنی جس نے تعلیمات محمدی پر عمل کیا، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں رکھا، تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ گویا
پروردگار عالم بہت- سے بہت زبردست، قرب اس نے بہت رکھا اور ماشاءاللہ، نزدیک ہو گیا۔ ہاں۔ اچھا مفتی صاحب، بڑے زبردست واقعے کی طرف آپ لے کے جا رہے تھے کہ جب وہ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو ایک جو نمازوں کا تحفہ تھا اس حوالے سے کہ کیا ہوا تھا چھٹے آسمان، ہم وہیں سے چاہیں گے کہ آپ بتائیں۔ سر میں بات کر رہا تھا کہ ایسا وقت بھی وہاں پہ آیا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی ان اللہ کی عنہ تلاوت کی آواز آئی، آواز آئی۔ جی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس فرشتے کو اسی لیے بنایا تھا کہ یہ آج کے دن تلاوت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز ان کی آواز پہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو انسیت ہے جی۔ ان کی آواز سے، تو آپ پریشان اور نہ ہو۔ دوسراہٹ لگتی تو اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو وہاں سے اللہ کے حبیب آگے گئے مختلف منازل طے کر کے، اور پھر جیسا کہ ابھی شیری بیان کر رہی تھی کہ پھر قربتیں بڑھتی گئیں یہاں تک کہ دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا سورہ نجم کے اندر ہی کہ پھر اللہ کے حبیب نے جو ان سے باتیں کی سو کی، یعنی ان کا آپس کا معاملہ جائے ہم نہیں بتاتے، ہماری رازداریاں، ہماری پرسنل باتیں کچھ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو دونوں محبوب کے درمیان ہیں، محب اور محبوب کے درمیان، وہ بتانے کی نہیں ہے، وہ ہماری خاص باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہاں جب گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوال کیا کہ محبوب، جب کوئی محبوب دوسرے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو کچھ گفٹس لے کے آتے ہیں، کچھ تحفے تحائف لاتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ یا باری تعالیٰ سبھی کچھ تو آپ کا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے وہ لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے شایان شان ہی نہیں۔ تو فرمایا محبوب ایسی کون سی چیز ہے جو میرے شایان شان نہیں ہے، جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو عرض کی یا باری تعالیٰ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، یا باری تعالیٰ میں مسکینی لے کے آیا ہوں، یا باری تعالیٰ میں یتیمی لے کے آیا ہوں۔ آپ یتیم نہیں ہیں، آپ مسکین نہیں ہیں، آپ عاجز نہیں ہیں، میں آپ کا عاجز بندہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب بتاؤ آج میں پھر تمہیں کس نام سے پکاروں، تمہیں کیا کہوں؟ تو عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے عبد ہی رہنے دیجئے، مجھے عبدیت میں مزہ آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد کہتے کس کو ہیں؟ اہل عرب عبد اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کی رضا کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہ ہو، یعنی اللہ تک کے حبیب یہ ایسا غلام بننا چاہتے ہیں، اللہ کا ایسا بندہ بننا چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں جو رضا ہی اللہ کی ہو۔ تو فرمایا عرض کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے عبد ہی رہنے دیجئے، اور پھر تحفے پیش کیے۔ تحفے کیا پیش کیے؟ التحیات للہ، کہ میری ساری قولی عبادتیں کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ والصلوات، میری بدنی عبادتیں آپ کے لیے۔ والطیبات، میری مالی عبادتیں آپ کے لیے۔ یہ تین تحفے۔ اب اس کے جواب میں جو تحفے مل رہے ہیں، پہلا تحفہ تھا جی کہ میری قولی عبادتیں، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، کہ نبی آپ ہمارے لیے آپ کی ساری قولی عبادتیں تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کے بعد دوسری بات تھی کہ آپ کی ساری بدنی عبادتیں ہمارے لیے ہیں، تو فرمایا ورحمت اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ کو عطا کرتا ہے۔ اب آیا تیسرا والطیبات، کہ میری مالی عبادتیں آپ کے لیے، مال آپ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو فرمایا وبرکاتہ، تو پھر میں اس میں ایسی برکت دوں گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ امت کے لیے، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو برکتیں ہوں گی۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی وہاں جا کے بھی امت کو نہیں بھولے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ کہ ہمارے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، ان سب پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا، اب آپ نے اب بات کی تحفے تحائف کی، نماز کے تحائف آئے، میں ابھی نماز کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اب وہ جو آپ بات کر رہی تھی چھٹے آسمان والی، یہ اسی کے لیے میں نے یہ سارا بیس بنایا ہے، بنیاد ہے۔ اب وہاں پہ پہنچ گئے، ہم منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ اچھا وہاں جا کے کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو باقاعدہ تحفے دیے، اس میں ایک تحفہ تھا کہ آپ نے دن رات میں 50 نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، اور سال میں سے 6 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات آپ کو عطا کی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تحفے سمیٹ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آ گئے کہاں پر؟ چھٹے آسمان پر۔
چھٹے آسمان پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیں پھر کیا تحفہ ملا, کیسی رہی ملاقات؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ تحفہ ملا ہے کہ 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں اور 6 ماہ کا رمضان ملا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ ایسا کریں, دوبارہ اللہ کے حضور جائیں اور کچھ کمی کروا لیں, تخفیف کروا لیں, کیونکہ میری امت تو 3 نمازیں جو ہے وہ ادا نہیں کر سکی اور آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے, تو اس لیے آپ جا کے کچھ کمی کروا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی, 45 رہ گئی. پھر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے, پھر انہوں نے واپس بھیجا جائیے اور کم کروائیے. اسی طرح 9 چکر لگانے کے بعد آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حبیب ہم اپنے قول تبدیل نہیں کرتے, آپ کی امت پڑھے گی تو 5 ہی, لیکن ہم اسے 50 وقت کا ثواب عطا کریں گے. اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھے گی تو 1 ماہ کے, لیکن ہم ثواب 6 ماہ کا ہی اسے کیا بات ہے. عطا کریں شیریں گے. آپ اس کے اوپر کچھ بیان ضرور کیجئے گا. اور میں یہ جاننا چاہوں گی ایک اور بڑی بات, معراج کے واقعے نے جو ایک فکر عطا کی عام لوگوں کو نا, اس کے اوپر آؤں گی. پھر پلس یہ کہ جب نبی پاک معراج سے واپس آ گئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو عالم اسلام اور اس کے علاوہ جو کفار تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, اور ہم نے اسے سیکھا کیا؟ جی بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے, اور میں اسی بات پہ آنا چاہتی تھی. اصل میں ہم لیسن کیا لیں؟ جو واقعہ معراج ہے نا, اس کا تعلق بندگی سے ہے, اس لیے کہ پروردگار عالم کہتا ہے سپردگی سے ہے نا, بندگی ہے, اطاعت ہے, اور وہ کمال بندگی ہے. اچھا دیکھیں, عبادت کا ایک فلسفہ اور بندگی کا ایک جو فلسفہ ہے عام انسان کے ذہن میں, وہ یہی تصور کرتا ہے کہ میں ایک عابد بن گیا جب میں نمازیں میں نے پڑھ لی, جب میں نے روزے رکھ لیے. لیکن بندگی کا تصور اس سے بالا تر ہے, اور یہ حدیث معراج میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیغام دیا, اور کیسے مخاطب کر کے اپنے بندے کو اور اپنے پیغمبر کو اور اپنے نبی کو کہا کہ یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل تدری متى يكون لي العبد العابدہ, یعنی اے احمد کیا آپ بتائیں گے کہ بندہ کامل کب بنتا ہے؟ دیکھیے سوال کتنا اچھا ہے, ہمارے ذہن میں بھی یقیناً سوال آئے گا کہ ہم بندگی کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو خلق ہی اس لیے کیا تاکہ وہ بندگی کرے, اس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. ہم نے جن و قرآن کہتا ہے ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا گیا کہ اے احمد بتائیے کہ بندہ کامل کب بنتا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار تو ہی بتا کہ بندہ کامل کب بنتا ہے. یعنی ایک پروردگار عالم کس سے پوچھا جو خود بندہ کامل ہے. اب کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے, ہمارے پیغام کے لیے, ہمیں اس بندگی کے لیول تک لانے کے لیے, اور اصل میں ہمیں فلسفہ بندگی سمجھانے کے لیے. اس لیے کہ بندگی کی ہی معراج ہوا کرتی ہے, جو کامل بندہ ہے معراج اسی کی ہے. تو جیسے یہ سوال کیا گیا تو آواز قدرت آئی کہ جب تک بندے میں یہ 7 خصال اور یہ 7 خصوصیات نہ ہو بندہ کامل نہیں بن سکتا. تو پہلے نمبر پہ کہا ورع, یعنی جب انسان حلال اور حرام کے بارے میں اپنے آپ کو کانشیس کرنے لگے, یعنی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, مجھے کس پر عمل کرنا ہے, احتیاط تک پر وہ عمل کرنے لگے. پہلی چیز فرمایا. دوسری حیا رکھے, چاہے وہ تنہائی میں کیوں نہ ہو, پروردگار عالم کی بارگاہ میں حیا رکھے. پھر فرمایا جب ورع ہے, حیا ہے, خاموشی. آپ تصور کیجئے یہ بندگی کی معراج پر انسان کو لے جاتا ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں صرف نماز عبادت ہے, صرف روزہ رکھنا یہ بندے کو بندگی تک پہنچاتے ہیں, نہیں. فرمایا ورع بھی ہے, اس میں حیا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ فرمایا خاموشی بھی ہے, اور اس کے بعد فرمایا خوف. تم خوف رکھو, چاہے تنہائی میں ہو, سب کے سامنے ہو, رب العالمین کی بارگاہ میں خوف. اور پھر فرمایا 5ویں خصال کہ اپنے شکم کی عفت کا خیال رکھا جائے. پھر فرمایا دنیا سے بغض و محبت دنیا اس کے دل میں نہ آئے. اور فرمایا کہ دنیا میں جس طرح اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, ایک بندہ دوسرے بندے سے ویسے ہی محبت کرے. زندگی کے وہ بتائی گئی چیزیں جو ہمیں اللہ نے اپنے بندوں کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا سکھایا کہ ہم دنیا میں اسی خصلات کے ساتھ, اسی خصائل کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پیش کریں. شیریں آپ جو بات کر رہی تھی آپ ان خصائل کے حوالے سے بات کریں. میرا بس اب ایک مختصراً مجھے بتائیے گا کہ جب معراج سے واپسی ہوئی تو کیا
ماحول تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس حوالے سے، تو جو کفار تھے یا عالم اسلام کے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ بہرحال واقعہ حیرت کا ہے، حیرت سے انسان محو حیرت ہو جاتا ہے. اور واقعاً ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو تکذیب کی گئی حضور کی. اور قریش جو تھے جب جناب ام ہانی کے گھر آئے اور واپس انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، انہیں کے گھر واپس آئے اور پھر ان سے تمام روایتوں کو بیان کرنا شروع کیا. اور اس طرح مکے میں یہ بات پھیلنے لگی. اور جب باتیں پھیلنے لگی قریش نے تکذیب کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لمحوں میں گئے، لمحوں میں واپس آ گئے. اور یہ کتنا پیریڈ تھا؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے مکے میں عشاء کی نماز پڑھی اور پھر واپس آ کر فجر کی نماز دوبارہ پڑھی. اتنا ٹائم پیریڈ اور رسول اللہ واپس آ گئے. اب علماء کہتے ہیں اس میں 2-3 گھنٹے آ جاتے ہیں آرام سے. تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کرنا شروع کیا، آپ کی تکذیب کی گئی. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جب میں گیا تھا آسمانوں پر تو یہ میرا اسٹاپ تھا، اور جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو اس مقام پر میں نے وہاں نماز پڑھی. اس کے بعد وہاں سے سفر کیا 7 آسمان کی جانب، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں. تو اب کیونکہ وہاں پر قریش میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا بتاؤ کیا نشانیاں ہیں. تو حضور نے پورا اس بیت المقدس کا نمونہ پیش کیا. تو کہا یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہے. اور صرف اتنا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد بتایا تمہارا ایک قافلہ ہے جو اس مقام پر موجود ہے، اتنے اونٹ ہے، اونٹوں کی ترتیب یہ ہے، میں نے وہ بھی دیکھا. اور ترتیب میں ان اونٹوں میں کون سا اونٹ پر کون سا کجاوا ہے اور کس رنگ کا موجود ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر کیا سامان لدا ہوا ہے یہ بھی دیکھا. اور ساتھ میں رسول نے یہ خبر دی کہ ابھی چند گھنٹوں بعد یا چند دنوں بعد تمہارا یہ قافلہ واپس آنے والا ہے. اور پھر دیکھا کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ حضور کی اس بات کی تصدیق ہوئی. اور پھر تمام لوگوں نے ریپریکیشنز کیا ہوئے، کیا لوگوں میں بات چیت ہوئی؟ یقیناً کفار نے اس کو کچھ بھی کہہ دیا ہوگا، مطلب کفار کے پاس تو موقع چاہیے تھا، انہوں نے اس کو کبھی مانا نہیں. لیکن کفار میں بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حقیقتاً یہ واقعہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب حضور کی باتوں کی تصدیق ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ واقعاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، اور یہ یقیناً معراج پر گئے اور حضور تمام عجائبات کو اس انداز سے بیان کرتے رہے، لوگ ایمان لاتے رہے. یہاں تک کہ ظاہر ہے جس کے دل تنگ ہے وہ تو دل تنگ ہے. اور واقعہ معراج اور بعثت ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر دین کو پھیلانا ہے تو دل کی تنگی کو دور کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، کشادہ دلی آنی چاہیے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کی اور بڑا خوبصورت سی ایک سوال تھا اور بڑی اچھی بات یہ جو بتا رہی تھی. میرا سوال صرف یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ نمازوں کے تحفے لے کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور نمازوں کو بتایا اور ان کو عام، وہ کیا طریقہ کار تھا اور کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اس طرف مائل کیا؟ ہم سے تو لوگوں سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، کہاں 50 نمازیں تھیں. عظمیٰ اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، ایک چھوٹی سی بات تاکہ اس واقعے میں تشنگی باقی نہ رہے، جو مین چیز ہے نا وہ بیان ہو جائے. مین چیز یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ساری قوم نے تکذیب کی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے تصدیق کی اور اس وجہ سے اسے سرکاری طور پر اللہ کے نبی کی طرف سے صدیق کا خطاب ملا، اور وہ تھے ابو بکر. حضرت ابو بکر سے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں اور جو ہے مسجد اقصیٰ سے بھی ہو کے آ گیا ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. تو انہوں نے کہا کہہ کون رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ہی کے دوست جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو خدا کی قسم وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد سے سرکاری طور پہ آپ کا خطاب جو ہے وہ صدیق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی. ایک تو یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، کیا بات، تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات، علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو اس وقت وہ پانی جس سے آپ نے وضو کیا تھا وہ پانی بہہ رہا تھا.
दरवाजे की कुंडी हिल रही थी अच्छा, और आपका बिस्तर भी गर्म तो था। ये तो लम्हों की बात हुई ना? लम्हों में, यानी वक्त को रोक दिया गया, इतनी जल्दी आप होके आ गए कि बिस्तर गर्म। आप देखें कि इंसान अपने बिस्तर से निकले तो चंद लम्हों बाद बिस्तर ठंडा हो जाता है। बिस्तर गर्म था, वज़ू का पानी बह रहा है, दरवाजे की कुंडी हिल रही है, और सरकार जो है वो पूरी कायनात की सैर करने के बाद वापस आ गए। और फिर जैसे कि शीरी बता रही थी, उस काफले का भी बताया कि उनका एक ऊंट बिदक गया था, उसे तलाश कर रहे थे। यानी कि सच्चाई के हवाले से बताया सच्चाई आपने, के बस हवाले से। क्योंकि हम इस तरफ अच्छा, थोड़ा अब सा आ रहे हैं हैं। हम एंड पे इसके फ़ज़ाइल की तरफ। देखिए, मिराज का मकसद क्या था? मिराज का मकसद एक तो ये था कि जिसके लिए जो चीज़ बनाई है वो उसे दिखा दी जाए, कि ये कायनात अल्लाह ने अपने बनाई हबीब ही के लिए अपने बनाई हबीब के थी, तो लिए। उन्हें दिखा दी जाए। और फिर इस रात के अंदर जो ज़्यादा काम करने के हैं वो हैं इबादत में नमाज के हवाले से, कि आप नवाफिल अदा क्योंकि करें। ये तोहफे दिए गए थे तोहफे ना दिए नमाज गए के। हैं। मेरा सवाल इसीलिए ये था कि कहाँ 50 नमाजों का, तो फिर वो 5 पे आ गया, और फिर शब महराज पे इन नमाजों के तोहफे का क्या तोहफा दिया जाए? नमाज, इसका तोहफ़ा ये है कि आप उसकी कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें। ठीक है, नवाफिल पढ़ें, वो भले नमाज की सूरत में हो या सलातुल तस्बीह की सूरत में हो। जी मैंने कहीं पढ़ा जी। था कि खुशू के साथ सलातुल तस्बीह पढ़ी जाए। और सलातुल तस्बीह की बड़ी फजीलत है, भले आपको पूरी ज़िंदगी में एक बार आप भी थोड़ा सा नसीब हो तरीका जाए। ज़रूर बताइएगा, जो क्योंकि बहरहाल हमें पता है, जी, लेकिन एक दफ़ा फिर से इसको सलातुल तस्बीह का तरीका मैं बताइए। बिल्कुल आपको बताता हूँ। जी। सलातुल तस्बीह का तरीका ये है कि इसको आपने सबसे पहले तो नियत बांधने के बाद ठीक है। तीसरा कलमा जो है, मतलब 2 रकत से, इसको जो है 4 रकत के अंदर पढ़ी जाती है। ठीक है। और 1 रकत के अंदर आपने जो है 75 मरतबा पढ़ना है। ठीक है। टोटल 300 मरतबा उसमें पढ़ा जाता ठीक है तीसरा कलमा। ठीक है। और उसमें यह है कि आपने क़याम की हालत में 15 दफ़ा और बाकी सब हालतों में रुकू में 10 और दफ़ा। हाँ 10 दफ़ा खड़े होके सजदे में, सजदे के दरमियान, सजदे के बाद, कादे में, इन सब जगहों पे 10-10 मरतबा पढ़ना है। टोटल 1 रकत में 75 75 मरतबा पढ़ना है, तो टोटल 300 मरतबा बन जाएगा। ताकि तो 4 में डिवाइड हो गया। डिवाइड हो जाए। अब और उसे 4 नॉर्मल नमाज होती है, सिर्फ आपको अलम शरीफ के बाद आपको तीसरा कलमा जो है सूरत 15 पढ़ने के दफ़ा, बाद सूरत पढ़ने के बाद 15 और दफ़ा फिर- पढ़ना है। ठीक और इसी तरह रुकू की तस्बीहात कहने के बाद तीसरा कलमा 10 दफ़ा। ठीक है। फिर आपने खड़े होकर तस्मीह और तहमीद कहने के बाद आपने 10 दफ़ा। फिर आप सजदे में चले गए, सजदे की तस्बीहात पढ़ने के बाद 10 मरतबा। फिर एक सजदे से उठे तो दोनों सजदों के दरमियान 10 मरतबा। ठीक। फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। और फिर सलाम फेरने के बाद बस अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। दुआएं करें। और दुआ जो है आप किसी भी ज़बान में कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का और आपका मामला है। अल्लाह को तो बंदे सारी की- सब ज़बानें अच्छा, पता है यहाँ सारी। एक और आखिरी बात मैं जो करना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है। आपने हर चीज़ में उम्मत को शामिल रखा, ठीक है। और मेराज जैसे ना कि ये तो ख़ास मेराज है, स्पेशल मेराज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये तो एक बारी है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त ही मेराज पे थे, 24 घंटे ही उनके मेराज पे हैं। और अल्लाह के हबीब ने अपनी उम्मत को भी मेराज में शामिल किया। और किस तरह से शामिल किया कि अल्लाह के हबीब का फरमान है कि आप दिन में एक दफ़ा नहीं, आप 5-5 मरतबा आपको मेराज हासिल हो सकती है। किस तरह से अल्लाह कि से मुलाकात, अस्सलातु नमाज, मेराजुल मोमिनीन, सुभान कि अल्लाह, नमाज मोमिनीन की मेराज है। बिल्कुल। अगर तुम मेराज चाहते हो तो 5 मरतबा अल्लाह जो के है हुजूर पेश अल्लाह हो। के हुजूर पेश हो, जो दिन में 5 मरतबा की मेराज। इसके अलावा जब मेराज को दिल चाहे तो तुम नवाफिल पढ़ लिया क्या करो। तो बात अल्लाह के नबी ने इसमें भी अपनी उम्मत मैं को चाहूँगी शामिल शीरी आप भी इसके फ़ज़ाइल के हवाले से, और क्या पढ़ना चाहिए, इबादत का खासा क्या होना चाहिए। वैसे तो हर दिन इबादत के लिए कोई रात कोई कुछ मौकूफ़ नहीं है, हर दिन लेकिन फिर भी इबादत है, मुनाजात हाँ। है, लेकिन ख़ास तौर पर शब मेराज और बेअसत की शब में बहुत सारी नमाज़ें जो तालीम दी गई हैं वो पढ़ना, दुआओं और मुनाजात, राज और नियाज़ को करना। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं पेश करना चाहती हूँ। जब हुज़ूर मेराज पर गए ना, तो वहाँ पर बहुत सारे तहाइफ़ की जहाँ बात होती है, तो एक तोहफ़ा सिदरतुल मुंतहा पर उन्हें दिया गया, जिसमें वो तोहफ़ा क्या था कि जिब्रील अमीन आपके लिए एक फल लेकर आए। और जैसे ही हुज़ूर कहते हैं मैंने वो फल देखा, फ़अख़ज़तुहा,
فقبلتها وضممتها إلى صدری، یعنی میں نے وہ پھل اٹھایا، اسے جو ہے وہ چوما، اپنی پیشانی سے لگایا اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں جبرائیل نے مجھ سے کہا اکلتها، اے رسول اللہ اسے کھائیے۔ تو جیسے ہی میں نے کھانے کے لیے اسے دو نیم کیا، اس میں سے نور ساتے ہوا آواز آئی کہ اے پیغمبر یہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو جہاں بہت سارے تحائف کی بات کی جاتی ہے وہاں، اس کے بعد جب پیغمبر واپس آئے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے وہ نور ظاہر ہوا، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پیغمبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو چوما کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ جناب عائشہ سوال کرتی تھی کہ کیوں چوما کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب بھی میں فاطمہ زہرا کو چومتا ہوں تو ان کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں جو جنت کی خوشبو ہے، اس خوشبو کو محسوس کرتا ہوں جو جنت کی۔ تو جہاں ہم عبادتیں کریں، جہاں ہم مناجات کریں، وہاں حضور اور حضور کی آل کو یاد رکھیں۔ یہ بہت اہم بہت ترین شکریہ، بہت بہت شکریہ شیریں، آپ کا تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ کا بےحد شکریہ۔ اتنے اچھا بیان کہ میں کہیں مجھ سے یہ ہو رہا تھا کہ میں انٹرپٹ نہ کروں اور میں سنتی جاؤں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ تھوڑے سے فصاحت کے ساتھ بیان کریں، مختصراً صحیح، لیکن ہم نے اس کو تمہیدی اور ایک اچھے طریقے سے اپنے ناظرین کو اس واقعے کے حوالے سے بتایا، اور آپ سب لوگ بھی چونکہ ہم اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں جو کہ اب تک کی جانب سے شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، آپ تک ہم نے یہ معلومات اور اس واقعے کو تازہ کیا جو معراج کا واقعہ تھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا یا ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ فکریہ تو ہے یہ، لیکن اس فکر سے جو ہمارے لیے، ہمارے ذہن کے لیے، ہمارے دل کے اور اطمینان کے لیے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کی یا اس کو فکر لیا؟ کیونکہ بہرحال ایک حیرت کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں سے اور اپنے محبوب سے ملاقات کرانی ہوتی ہے، اور جب محبوب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو پھر کیسے کیسے کارہایا نمایاں نہیں انجام دیا جاتا ہے۔ یہ سارا واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کی پوری ترجمانی کرتے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو بہتر طور پر کیسے بدل سکتے ہیں، اس کو کیسے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ دین میں مکمل تعلیمات ہیں، یہ جو 7 خصائل کے حوالے سے بات کی، ہم اگر ان کا اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحائف دیے گئے، تھوڑا سا ان کے اوپر ان کو جانیں اور ان پہ امپلیمنٹ کریں، تو دیکھیں آپ زندگیاں کیسی سنور جائے۔ ہر رات اور ہر نماز جو ہے وہ اسی طرح پاورفل ہو سکتی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رب سے ہوئی۔ نماز بیسیکلی ملاقات کا ایک رستہ ہے، ایک زاویہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات کراتا ہے۔ تو جناب آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی، یہ خصوصی ٹرانسمیشن چلتی رہے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔